अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज मेरे हाथों में जो किताब है उसका उन्वान है गुलाबों वाली गली, और ये अफसानवी मजमुआ है नीलम अहमद बशीर साहिबा का। नीलम अहमद बशीर साहिबा से आप सब वाकिफ़ ही हैं। वो हमारे मुल्क की एक जानी पहचानी शख्सियत हैं और आम तौर पर उनका तारुफ दिया जाता है कि अहमद बशीर की साहबजादी हैं, परवीन आतिफ़ की भतीजी हैं और बुशरा अंसारी की बहन हैं। लेकिन मैं जिस नीलम अहमद बशीर को जानती हूँ और हमारे बहुत सारे अहबाब जिस नीलम अहमद बशीर को जानते हैं, वो एक लिखारी हैं और उनकी तहरीर दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई भी जाती हैं। और वो एक माशरे की हसास और कारआमद खातून है, माशरे के बारे में सोचती हैं और जो उनकी तरह सोचते हैं उनको बहुत अप्रिशिएट भी करती हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ, उनकी शफ़क़त मेरे साथ है और उनकी इजाज़त से ये वीलॉग मैं बना रही हूँ। और हमारी मुलाकातें भी हुई हैं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में, कराची लिटरेचर फेस्टिवल में। इसके अलावा कभी कभी हम छोटी सी गपशप कर लेते हैं व्हाट्सएप पर, तो वो भी एक मज़े की बात होती है और उनसे बहुत सीखने को मिलता है। बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं, बहुत नरम खू अंदाज में गुफ्तगू करती हैं और शोख़ चंचल भी हैं थोड़ी थोड़ी मेरी तरह। और हमारी बहुत अच्छी सी हमारी गुफ्तगू होती है। और ये गुलाबों वाली गली, इसके बारे में मैं ख़ास ये बताना चाहती हूँ, ये हमारे एक दोस्त ने हमें भेजा है तोहफ़तन और बहुत ज़्यादा सलाम भिजवाया है उन्होंने नीलम अहमद बशीर साहिबा को भी, और वो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और उनका ताल्लुक़ जो है मुल्क के एक दूर दराज इलाके से है हमारे दोस्त का, और लेकिन आजकल वो कराची में मुकीम है। तो उन्होंने मुझे ये किताब तोहफ़तन भिजवाई और एक अफ़साना ख़ास तौर पर उन्होंने पढ़ने के लिए कहा है, तो मैं वही अफ़साना आप लोगों को सुनाऊँगी। और बहुत कुछ मैं पढ़ चुकी हूँ माशाल्लाह। नीलम अहमद बशीर साहिबा की 10 तसानीफ़ हैं और उनमें से बेशतर मैं पढ़ चुकी हूँ, और उनका नावल ताउस फ़कत रंग भी पढ़ा है मैंने, और बेशतर अफ़साने रिश्ता पर भी मौजूद हैं और फ़ेसबुक के फ़ोरम्स पे भी पढ़े हैं। हम सब वेबसाइट पर उनके आर्टिकल्स और ब्लॉग्स भी पढ़ती रहती हूँ। मैं मज़ीद तारुफ़ देना चाहती हूँ हमारे उन नौजवान लिखारियों के लिए, उन नौजवान दोस्तों के लिए जो इनके अदबी कारनामों से वाकिफ़ नहीं हैं। तो ये तारुफ़ रेख्ता वेबसाइट पर मौजूद है, मैंने वहाँ से उठाया। रेख्ता का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत मालूमात फराहम करती है और हमें कीमती किताबें भी पढ़ने के लिए रेख्ता वेबसाइट पर मिलती हैं। नीलम अहमद साहिबा लाहौर पंजाब में पैदा हुई। पाकिस्तानी अफसाना निगार, नावल निगार, सफ़रनामा निगार, खाका निगार, नाक़िद और मुहक़्क़िक़ हैं। नफ्सियात में MA कर रखा है और मुमताज़ मुफ्ती को अपना मौल्लम और अतालीक मानती हैं, और मुमताज़ मुफ्ती साहब ने ही उनको लिखने का मशवरा दिया था। और नीलम अहमद बशीर साहिबा का ये मानना है कि मुमताज़ मुफ्ती की अता करदा हौसला अफजाई ही उनको लिखने की तरफ उकसाती रही। और 10 किताबों की मुसन्निफ़ा हैं और जिनमें अफसाने, खाके, सफ़रनामा और एक नावल भी शामिल है। जुलाई 2018 में इनके नावल ताउस फ़कत रंग को खालिद अहमद अवार्ड से नवाजा गया। नीलम साहिबा की तसानीफ़ में गुलाबों वाली गली, ले सांस भी आहिस्ता, वहशत ही सही, नेपाल नामा, सितमगर सितंबर, एक थी मलका, 4 चांद, ताउस फ़कत रंग और हर गुच्छा ज़ख्माया। नीलम अहमद बशीर साहिबा ख़ुद को इंसानियत और हुकूक़ निस्वां का अलम बरदार मानती हैं। जदीदियत और लिबरलिज़म को इंसानी ज़िंदगी की बका के लिए खुश आइंद समझती हैं। अपनी तहरीर के ज़रिए वो हमारे पिदरशाही समाज में मौजूद मारूफ रवैयों और इंसानी ज़िंदगी के ऐसे हसास और दिलगुदाज गोशों पर रोशनी डालती हैं जो बिलवास्ता या बिला वास्ता आज की औरत की नफ्सियात पर असरअंदाज होते हैं। वो सवाल उठाती हैं इन ममनुआत और रवायात पर जो ख़वातीन के बुनियादी हुकूक सल्ब कर लें और समाज में इनका दायरा कार महदूद कर दें। अपने नोके कलम से ऐसे नाम नहाद रवाजों और नोगोज़ एरियाज़ की फसीलों में दरारें डाल रही हैं। इनकी नादिर तहरीर दरहकीकत समाज और तहज़ीब की नमू और इर्तिका की आइनादार हैं। समाज और तहज़ीब के अख्तलात व इर्तिका का यही अमल इनकी कहानियों के किरदारों पर भी गहरे असरात मुरतब करता दिखाई देता है। मोहतरमा नीलम साहिबा का कलम जुर्रत-आमेज़, रवां, बेबाक, बेरिया, सुबक और शऊदार है। वो दानाई और माकूलियत की कायल हैं और ये ईमान रखती हैं कि दानिश और हिकमत ही दरअसल इंसानियत की मेराज हैं। ये वो 2 नेमतें हैं जो माबूद की अता और अबद का वस्फ हैं। इंडियन निजात बरतानवी लिखारी उषा वर्मा ने इनके एक अफसाने वजूदे ज़न का हिंदी ज़बान में तर्जुमा किया। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली रक्षंदा जलील साहिबा ने अपनी किताब न्यू उर्दू राइटिंग्स फ्राम इंडिया एंड पाकिस्तान में इनका अफसाना ले सांस भी आहिस्ता अंग्रेज़ी तर्जुमे के साथ शामिल किया है। जामिया अल अज़हर से डॉक्टर रानिया मोहम्मद फ़ौज़ी ने अफसानों की किताब एक थी मलका को अरबी तर्जुमे के साथ शाया किया है। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन राइटर डायरेक्टर अरशद खान साहब की एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म का उर्दू स्क्रिप्ट भी मोहतरमा ने तहरीर किया।
انڈیا کی عالمی ادبی تنظیم کتھا سمان کے جشن میں تنجندر شرما صاحب کی دعوت پر بطور مہمان خصوصی طور پر لندن تشریف لے گئیں، جہاں ان کی ادبی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ امریکہ اور کینیڈا کی کئی جامعات کے شعبہ اردو ادب میں ان کے افسانے وہاں کے نصاب کا حصہ ہیں۔ تو کتنی شاندار خواتین موجود ہیں ہمارے سماج میں، ہماری خواتین مصنفین، اور جو رائے کتاب پر لکھی ہوئی ہے وہ منو بھائی صاحب نے بھی لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے منٹو کی پٹھی، بہت مزیدار سی، دلچسپ سی، مختصر سی اور رائے ہے، بہت اچھی رائے ہے۔ اور پیش لفظ میں آپس کی بات کے عنوان سے نیلم صاحبہ فرماتی ہیں، شوہر کی محبت اور امریکہ نے بہت کچھ دیا، تخلیقی لحاظ سے تو میں ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ساکن ہو گئی، لیکن امریکی طرز زندگی اور دشت تنہائی میں وقت گزارنے سے ایک نئی آگہی اور بصارت ضرور پیدا ہو گئی۔ سوچوں کے رخ بدلنے لگے، ذہن کے بند دروازے کھلتے چلے گئے، پرسنل گروتھ کا پودا پھلتا پھولتا رہا۔ امریکہ کی سب سے بڑی دلکشی اس کی مادی آسائشوں کا سکھ ہے، لیکن میرے خیال میں یہی اس کی سب سے بڑی برائی بھی ہے۔ نیلم صاحبہ امریکہ سے، اس کی ترقی سے اندھا دھند متاثر نہیں ہیں، وہ مزید کیا کیا سوچتی ہیں ان کے افسانوں سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔ اور فتح محمد ملک صاحب کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں۔ فتح محمد ملک صاحب رقم تراز ہیں، ترقی پسندی سے کسے انکار ہے، مگر ترقی ہے کس چڑیا کا نام؟ کیا اپنے مادی گرد و پیش کو دنیائے مغرب کی مادی ترقی کے عکس پر ڈھال لینے کا نام ترقی ہے، یا سنگ و خشک کی نمائش سے آگے بھی ترقی کا کوئی مفہوم ہوتا ہے؟ اس سوال پر نیلم نے بڑے انہماک سے غور کیا ہے۔ غور و فکر کے اس تخلیقی عمل میں اس کی آنکھیں مغرب کی زندگی کی ظاہری چمک دمک سے خیرہ نہیں ہوئی، بلکہ وہ اس کے تاریک باطن کو بھی دیکھ پائی ہیں۔ وہ ایک گہری اور توانا مشرقیت میں رچ بس کر مادی ترقی کی ضرورت کا احساس دلاتی ہے۔ وہ ایک روحانی تشویش کے ساتھ ہمیں بتاتی ہے کہ مغرب کی کورانہ تقلید سے ہمارے ہاں ادبی انسانی اقدار خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ اور ہم بار بار، میں تو اپنے ہر ویلاگ میں کہتی ہوں کہ ایک سچا دانشور، ایک سچا مخلص انسان وہی ہے جو اپنے خطے سے محبت کرے، دوسروں کے رولز، اچھے والے رولز اپنے خطے میں اپلائی کرے، اپنی تحریر میں اپلائی کرے، اور وہی لوگ مجھے بھی پسند آتے ہیں، اور وہی ادیب ہمارا سرمایہ ہے، اور نیلم احمد بشیر صاحبہ بھی ہمارا سرمایہ ہیں۔ اور ممتاز مفتی صاحب نے گوریلی کے عنوان سے کتاب پہ مفصل رائے لکھی ہے ماشاءاللہ، اور یہ 4 صفحات پر مشتمل ہے، اور بہت دلچسپ بات ہے۔ اور خواتین کے حوالے سے ممتاز مفتی صاحب کی ایک منفرد رائے رہتی ہے ہمیشہ سے، جس نے ممتاز مفتی کو پڑھ رکھا ہے وہ ضرور واقف ہے۔ اور میری شیلف میں تو ممتاز مفتی صاحب کے تمام ہی کتابیں موجود ہیں، ان کے علی پور کا ایلی ہو، چاہے یا الکھ نگری، یا ان کا سمے کا بندھن افسانہ، کتنا زبردست افسانہ ہے، اردو افسانہ کو انہوں نے ایک معراج پر لے گئے وہ سمے کا بندھن، اور روغنی پتلے ان کا ایک افسانہ مجھے بہت پسند ہے۔ اور وہ کتنی خوش قسمت ہے نیلم صاحبہ کہ ان کی قربت ان کو نصیب رہی۔ اور کہتے ہیں یہاں انہوں نے بڑی خوبصورت رائے لکھی ہے، پورا دل تو چاہتا ہے کہ 4 صفحات کی رائے پڑھی جائے، لیکن حسب دستور جو ویلاگ کے اصول کے مطابق تھوڑا تھوڑا سا سنائیں گے۔ آپ لوگ ضرور یہ گلابوں والی گلی منگوائیے، یہ سنگ میل پبلیکیشنز نے شائع کی ہے، اور مجھے امید ہے ابھی بھی مل جائے گی یہ کتاب وہاں پر، اور گو کہ میں نے بہت دیر میں پڑھی جس کا مجھے افسوس ہے۔ اور بہت سارے افسانے بہت خوبصورت ہیں، مجھے سارے ہی بہت زیادہ پسند آئے، لیکن ہم اپنے دوست کی فرمائش پر ہی جو افسانہ انہوں نے کہا ہے وہی سنائیں گے۔ اور ممتاز مفتی کی رائے ہم پڑھتے کہتے فرماتے ہیں، پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ناموافق حالات کے تحت مرد بجھ جاتا ہے، عورت بجھتی نہیں، راکھ بن جاتی ہے۔ موافق ہوا کا جھونکا آئے تو راکھ اڑ جاتی ہے، اور دبا و انگارہ باہر نکل آتا ہے۔ نیلم کی راکھ اڑ رہی ہے، دبا و انگارہ باہر نکل رہا ہے۔ اور وہی بات ممتاز مفتی نے بھی کہی ہے کہ مغرب سے اندھا دھند متاثر نہیں ہیں، اور اپنے خطے کے حوالے سے اور اپنے لوگوں کے لیے کہانیاں لکھتی ہیں۔ نیلم صاحبہ فطری افسانہ نگار ہیں، اور چونکہ انہوں نے نفسیات پڑھی ہے اور دنیا میں کے کئی ممالک میں گئی ہیں، تو وہ انسانوں کی فطرت و نفسیات سے اچھی طرح واقف بھی ہیں، اور اسی لیے وہ کہانیوں میں جزیات کے ساتھ انسانی نفسیات کے نقطے بھی بیان کرتی ہیں، اور جو نفسیاتی
تبدیلیاں آتی ہیں انسان کو، اور پھر جو اس کے برتاؤ میں تبدیلیاں آتی ہیں ان کو بھی بہت اچھی طریقے سے بیان کرتی ہیں۔ جو افسانہ ہم نے سنانے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے اپنے دوست کے کہنے پر، اس افسانے کا عنوان بھی یہی ہے، گلابوں والی گلی، جو کتاب کا عنوان ہے۔ اور گلابوں والی گلی افسانہ جب میں نے پڑھا تو مجھے لگا کہ ایک بہت وسیع کینوس کا افسانہ ہے، اور وہ ہے، کیونکہ وہ شروع ہوا ہے گلی سے، گلابوں والی گلی سے ذکر شروع ہوا ہے، بچیاں اسکول جا رہی ہیں، لیکن جو افسانے کا اختتام ہوا ہے وہ اس جبر کے پر ہوا ہے جو ہمارے خطے پر زبردستی مسلط کر دیا گیا ہے۔ اور وہ کیوں مسلط کیا گیا، اس کی ایک پوری تاریخ ہے، ایک جذباتی تاریخ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور مسلمان کو تو حکمت سے لبریز ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک جذباتی تاریخ کے نتیجے میں ہمارے اوپر جو جبر مسلط ہوا یا مسلط کر دیا گیا، افسانے کا اختتام اسی پر ہو رہا ہے، اور ہم اس جبر کو ہم تو ابھی تک دیکھ رہے ہیں، گو کہ اس کا سلسلہ 40-45 سال پہلے شروع ہوا تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں ابھی تک، جس طرح میں نے پچھلے دنوں آرٹیکل لکھا تھا، اور پھر اس آرٹیکل کا نتیجہ بھی نکلا، ہمیں بہت ساری ہماری دوستوں کے فون آئے، تو افسانہ اسی جبر پر اختتام پذیر ہوا ہے۔ افسانہ غور کرنے کے قابل ہے، جب آپ لوگ یہ افسانہ سنیں گے، اور مختصر سا افسانہ ہے، جب آپ یہ افسانہ سنیں گے تو آپ مصنفہ کی ذہانت اور جرت کی داد دیے بنا نہیں رہ سکیں گے، اور غور بھی کریں گے۔ مجھے امید ہے ہمارے بہت سے پڑھنے والے، جس طرح ہمارے دوست نے ایک دور دراز پہاڑی مقام پہ جہاں وہ رہتے ہیں، تو انہوں نے غور کیا اور ہمیں یہ کتاب بھجوائی اور یہ افسانہ پڑھنے کے لیے کہا۔ اسی طرح مجھے امید ہے ہمارے بہت سے دوست احباب بھی اسی حساسیت کے ساتھ افسانہ سنیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ گلابوں والی گلی۔ میں نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے حیرت سے رانی آپا کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کسی خوفزدہ ہرنی کی سی وحشت تھی، چہرہ زرد پھول کی طرح کملا گیا تھا۔ سنبل، گلابوں والی گلی یاد ہے؟ ان کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ میں نے آپا کی بات سن کر جسم میں کپ کپی سی محسوس کی، بھلا رانی کو اس بات کا آج کیسے خیال آ گیا تھا؟ میری گرفت اسٹیئرنگ وہیل پر کمزور پڑنے لگی۔ ریڈ لائٹ پہ گاڑی روک کر میں نے پہلے ساتھ بیٹھی اپنی بہن کی طرف دیکھا، اور پھر پیچھے مڑ کر ان دو نوجوان اسکول کی طالبات کی طرف جو میری اور آپا کی بیٹیاں تھیں۔ ہم دونوں کی بیٹیاں ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں، اس لیے ہم کبھی کبھار انہیں اسکول سے اکٹھے ہی پک کر لیا کرتے اور ڈراپ بھی کر دیتے تھے۔ اپر مال سے نہر کی طرف خوبصورت شاہراہ پر ڈرائیو کرتے کرتے آپا کا گلابوں والی گلی کا ذکر کرنا بہت عجیب تھا، کیونکہ ہم سبھی خوش گپیوں میں مصروف مزے سے گاڑی میں بیٹھے آپا کے گھر کی طرف ہی جا رہے تھے۔ مجھے یکدم سب کچھ یاد آ گیا۔ حالانکہ میرا خیال تھا کہ آپا کی طرح میں خود بھی اس واقعے کو بھول چکی ہوں گی، میں نے اسے ذہن کے کسی ایسے تاریک گوشے میں جہاں پٹخا ہوگا، جہاں لاشعور کی منو بوجھل تہوں تلے دب کر وہ ہمیشہ کے لیے گم ہو چکا ہوگا۔ آخر اس بات کو گزرے بھی تو لگ بھگ 25 برس گزر چکے تھے۔ اتنے عرصے میں تو بچپن کی بہت سی باتیں دھندلی یادیں بن جاتی ہیں، دھواں ہو جاتی ہیں۔ تب رانی آپا اور میں دونوں لیڈی گریفن گرلز ہائی اسکول میں پڑھا کرتی تھیں۔ آپا میٹرک کی ہونہار طالبات میں شمار کی جاتی تھی، اور میں ہمیشہ کی طرح شوخ شرارتی لڑکیوں میں۔ ہم دونوں اکٹھے اسکول آنے جانے کے علاوہ بھی پل پل ساتھ رہا کرتے تھے۔ صبح اسکول جانے کے لیے کرشن نگر کے آخری بس اسٹاپ سے شاہو گڑھی کے لیے 1 یا 2 نمبر بس لیتے اور اسی روٹ سے دوپہر کو واپس لوٹتے۔ راستہ کافی لمبا ہوتا تھا، مگر رش، دھکم پیل اور آپس کی گپ شپ میں وقت اتنی جلدی گزر جایا کرتا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا، احساس بھی نہ ہوتا تھا کہ گھر سے اتنی دور پڑھنے جاتے ہیں۔ ریلوے ہیڈ کوارٹر کے شاہو گڑھی بس اسٹاپ سے اتر کر اسکول تک پہنچنے کے لیے ہم نے ایک شارٹ کٹ رکھا ہوا تھا۔ اگر ہم شارٹ کٹ کو استعمال نہ کرتے تو برڈ انسٹیٹیوٹ سے ہو کر اسکول پہنچنے میں کافی دیر لگ جاتی اور زیادہ چلنا پڑتا تھا۔ یہ شارٹ کٹ ایک پتلی سی گلی تھی جس میں سے گزرنا رانی آپا کو خاص طور پر اس لیے اچھا لگتا تھا کیونکہ وہ گلی انہیں فردوس بری لگا کرتی تھی۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اس گلی میں ایک ایسا گھر تھا جس کے مکینوں نے چاروں طرف گلاب ہی گلاب لگا رکھے تھے۔ دیواروں پر گلابوں کی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں اور ماتھے پہ گلابوں کے جھومر سجے ہوئے تھے۔ پورے مکان کی لینڈ اسکیپنگ اس طرح کی گئی تھی کہ یوں معلوم ہوتا تھا گویا اس نے گلاب پہن رکھے ہوں۔ لال لال نارنجی گلابی پھول ماحول کو تازگی بخشنے اور عام سی گلی میں جان ڈالے دیتے تھے۔ رانی آپا جیسی پھولوں کی عاشق تو وہاں پہنچ کر سلو موشن میں چلنے لگ جایا کرتی تھی، کیونکہ پھولوں کو للچائی نظروں سے دیکھ لینے کے بعد ان کی یہ خواہش بھی ہوتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک آدھ گلاب چوری کر ہی لیں۔ چوری کر لینے کے بعد وہ یوں مسرور اور مخمور اور مغرور سی ہو کر اسے اپنے لوہے کے پرانے جیومیٹری باکس میں رکھ کر تھوڑی دیر بعد سونگھا کرتی، جیسے ان کے قبضے میں ملکہ الزبتھ کے تاج سے اڑایا ہوا کوہ نور کا ہیرا آ گیا ہو۔
آپا ہمیشہ ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے خوش اور ناخوش بھی ہو جایا کرتی تھیں۔ اکثر جب ہم گلابوں والی گلی سے گزرتے تو کچھ اور لڑکیاں بھی مل جاتی اور ہم لوگ ایک گروپ سا بنا کر یوں اسکول کی جانب چلتے رہتے جس طرح نوجوان فاختاؤں کی کوئی ڈار مل کر پرواز کر رہی ہو۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا کہ گلی بالکل سنسان ہوتی، ایسے میں اور رانی آپا اکیلے میں تیز تیز قدم اٹھاتے جلدی جلدی گزرنا چاہتے۔ ایسے ہی ایک صبح جب بس جلدی مل جانے کی وجہ سے ہم گلابوں والی گلی تک جلدی جلدی آ گئے تو ہم نے دیکھا کہ ابھی اور کوئی لڑکی وہاں نہیں پہنچی تھی۔ جب ہم نے اپنی کزن زکیہ کو بھی آتے دیکھا تو خدا کا شکر ادا کیا، امتحان آنے والے تھے، اس لیے ہم تینوں آنے والے مشکل دنوں کی باتیں کرتے جا رہے تھے کہ ایک دم زکیہ نے جو کنارے پر چل رہی تھی ایک دلدوز چیخ ماری۔ اسی لیے میں اس کی کاپیاں کتابیں زمین پر جا گریں اور سر پر لیا ململ کا سفید سوتی دوپٹہ ڈھلک گیا۔ چیتے کسی تیزی کے ساتھ پیچھے سے آنے والے ایک سائیکل سوار نے اس پھرتی کے ساتھ زکیہ کے سینے پر جھپٹا مارا تھا جس طرح کوئی بھوکی چیل ہوا میں اڑتے اڑتے صدقے کے گوشت کی بوٹی جھپٹ لینے کو داؤ مارتی ہے، پکڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ روتی ہوئی زکیہ کے قدم ڈول رہے تھے۔ ہم دونوں بہنوں نے اسے سہارا دینا چاہا مگر وہ لکھڑا رہی تھی۔ میں اس سائیکل سوار کو کچا چبا ڈالنا چاہتی تھی اور میرے منہ سے مغلظات جاری تھی۔ رانی آپا البتہ خاموش اور خوفزدہ تھی۔ اس روز وہ اپنا روزانہ کا گلاب چوری کرنا بھی بھول چکی تھی۔ کچھ روز اسکول میں اس واقعے کا ذکر ہوتا رہا کیونکہ اس عمر میں بچیوں میں ایسی ہی باتیں ہوتی وہ سنسنی خیز ہیں۔ پھر سب بھول بھال کر امتحان کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اس روز انگلش کا پہلا پرچہ تھا۔ رانی آپا بہت خوش اسکول جا رہی تھی کیونکہ انگریزی کی انہیں کوئی فکر نہ تھی۔ ان کی انگریزی بہت اچھی تھی کہ ان کی ٹیچرز کبھی کبھار دوسری طالبات کے پرچے بھی ان سے چیک کروا لیا کرتی تھیں۔ ہم دونوں بہنوں کو اس روز بس میں جگہ نہ ملنے کی وجہ سے لیٹ بس لینی پڑی۔ دیر ہو جانے کی وجہ سے ہم تقریباً بھاگم بھاگ اسکول کو جا رہے تھے۔ گلابوں والی گلی بالکل خالی پڑی تھی، شاید سب لڑکیاں پہلے ہی جا چکی تھیں۔ رانی آپا امتحانی گتا سینے سے لگائے گلابوں کو تکتی جا رہی تھیں اور میں رانی آپا کو۔ مجھ سے عمر میں بڑی ہونے کے باوجود کئی باتوں میں اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھتی تھی۔ ہائے اللہ! رانی آپا کے منہ سے سسکی سی نکلی۔ میں بھی پل بھر کو ساکت سی ہو کر رہ گئی۔ سامنے سے وہی سائیکل سوار آرام سے سائیکل چلاتا نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں کو زکیہ کے ساتھ اس کی بدتمیزی یاد آ گئی اور ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ زکیہ کو اس لیے پتہ بھی نہیں چل سکا تھا کیونکہ وہ پیچھے سے حملہ آور ہوا تھا۔ اب کی بار وہ ہمارے سامنے تھا، ہم چکنے ہو چکے تھے۔ اسے نظریں نہ ملانے کی کوشش میں ہم نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم اس کا چہرہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ سائیکل کی گھنٹی نے ہمیں اس پہ نظر ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ آپا نے ایک زوردار چیخ ماری اور میں نے بے اختیار ہو کر پاس پڑی ایک اینٹ ہاتھ میں اٹھا لی۔ سامنے سے نظر آنے والی بے شکل بہیت نے اپنے آپ کو یوں ایکسپوز کر رکھا تھا کہ ایک مخفوق فطرت عجیب و غریب انسان نما جانور دکھائی دے رہا تھا۔ اپنے مکرو ننگے پن کی نمائش کر کے وہ یوں فخریہ انداز میں پاس سے گزر گیا جس طرح یہی اس کی مردانگی کا ثبوت اور دلیل ہو۔ چند لحظوں بعد جب ہوش آیا تو وہ جانور کب کا وہاں سے جا چکا تھا۔ امتحانی کمرے میں پہنچنے کے بعد بھی رانی آپا کی ہچکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ٹیچروں نے بتیرا پوچھنا چاہا مگر رانی آپا گمسم رہیں، کچھ نہ بتا سکیں۔ روتے روتے پرچہ دیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے ہم ریڈ لائٹ پر رکنے کے بعد دوبارہ چل پڑی تھے۔ پیچھے بیٹھی ہوئی ہماری بیٹیاں چٹکے ہوئے غنچوں کی طرح بے داغ معصوم اور بھولی بالی گڑیاں دکھ رہی تھیں۔ آپا، گلابوں والی گلی کا کیا ذکر؟ میں نے ہولے سے آپا کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا اور پھر اس طرف دیکھنا شروع کر دیا جس طرف آپا کی نظر ٹکی ہوئی تھی۔ ایک بڑی سی وین میں 10-15 نوجوان مرد سوار تھے۔ زیادہ تر نے چادروں کی بکلیں اس طرح مار رکھی تھی کہ ان کے جسم کا ہر حصہ پوشیدہ تھا۔ ان کے چہروں پر اطمینان اور سکون تھا۔ ان کی وین کی ساری کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں جس میں سے انہوں نے متعدد کلاشنکوفوں کے منہ تھوڑے تھوڑے باہر کو ایکسپوز کر رکھے تھے۔ کالے کالے جھانکتے ہوئے کلاشنکوفوں کے اگلے حصے اپنی بدصورت دھوتیاں سجائے ایک عریاں نظارہ پیش کر رہے تھے۔ ان مردوں کے چہروں پر بھی اپنی مردانگی کی نمائش کا تفاخر اور تبسم موجود تھا۔ ننگے بے شرم، رانی آپا نفرت سے بولی اور پیچھے بیٹھی ہوئی ہم دونوں کی کمسن معصوم بچیوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ افسانے کا اختتام۔ بہت بہت شکریہ۔